बहुत शुक्रिया अली सरवर साहब आपके कीमती वक्त का। सर, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बल्कि उनका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान का अहम रोल है, सफारती कोशिशों में पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया। अंत तक मेहनत जो है वो रंग ला रही है। आप इस तारीखी मनाजिर को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ ये एक तारीखी मनाजिर है। आपने सही कहा, ये हिस्टोरिक मोमेंट है। ये इस वक्त जो वहाँ पे मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक पाए तकमील तक पहुंचा है। एक सिलसिला, एक प्रोसेस जो कि 7 अप्रैल से शुरू हुआ। 7 अप्रैल को पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी कराई। उसके बाद 10 और 11 अप्रैल को पाकिस्तान में ये दोनों वफूद, अमेरिकी और ईरानी वफूद आए और उन्होंने 20 घंटे। उसके बाद पाकिस्तान ने कई मरतबा जंगबंदी की तौसीह कर और में जहाँ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम साहब दोनों मौजूद हैं। बल्कि वो मौजूद कर रहा है जैसे कि उसने शाम पहले अप्रैल में किया था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक कलीदी रोल अदा कर रहा है, एक सेंट्रल रोल, क्रूशल रोल, जो भी आप इसको कहें, वो पाकिस्तान का इस वक्त है। अब खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करा के कोई अमन तैयार करने के लिए जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है, वो एक कदम है उसी तरफ। और उम्मीद करते हैं कि आज ये जो मुज़ाकरात हैं कामयाब होंगे और इसमें बात आगे बढ़ेगी और दोनों फरीक अपनी पोजीशंस को उस तरह एडजस्ट करेंगे कि अमन का एक मुआहदा तैयार हो जाए। जी जी। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक साइन जो हैं वो तो हो चुके हैं, लेकिन अमलदारी वाला मरहला जो है वो मुश्किल है, और अगर अमल ना हुआ तो फिर सूरत हाल फिर से वही हो जाएगी। आपको लगता है कि इसके कोई इम्कानात मौजूद हैं? और दूसरी बात यह है कि गारंटर जो हैं वो भी शामिल होंगे, उन पर कितना प्रेशर होगा? जी बिल्कुल, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो चुका है, लेकिन अब ये मुआहदा जो MOU है वो अब मजीद उसको तौसीह दी जाएगी और इसमें 7 दिन का वक्फा है जिसके अंदर ये मुज़ाकरात होने हैं, ताकि जो MOU के जो शिकें हैं वो सारी कारामद हो जाएं, काम उनका साइन हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत एक अहम डेवलपमेंट है ये हो रहा है। अब इसमें मुश्किलात भी हैं, क्योंकि जो दोनों फरीक की पोजीशंस हैं, जो उनके मौक़िफ़ हैं वो अलग हैं, फ़र्क हैं, और एक बहुत बड़ा गैप है इसके इन दोनों के दरमियान। लेकिन ये जो अब जो हो रहा है, इससे ये जाहिर होता है कि दोनों डिटरमिन है, दोनों का इरादा है कि कोई अमन मुआहदा तैयार किया जाए, कोई अमन मुआहदे पे वो रजामंदी दोनों की हो जाए। क्योंकि जेडी वैंस का जाना, अब्बास अराची का जाना और वहाँ पे बैठकर गुफ्तगू करना, ये अलामत है इस बात की कि दोनों के इरादे यही हैं कि जल्द अमन मुआहदा हो जाए। जी ठीक सर, जल्द अज जल्द जो है मुआहदा होने की कोशिशें की जा रही हैं। सर, अगर इस जंग के सूरत हाल को शुरू से देखा जाए, आगाज़ से बात की जाए, तो ईरान ने इस जंग में
بہت ہی کچھ کھویا ہے۔ ایران نے اگر بات کی جائے ایران کے میناب اسکول کی، جس میں 168 بچے شہید ہوئے، ان بچوں کی بات کی جائے، ان کی شہادتوں کی بات کی جائے تو وہ زخم جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھر سکتے۔ تو کیا امریکہ اب گارنٹی دے گا کہ یہ سب معاہدے کے بعد، مذاکرات کے بعد اسرائیل کی جانب سے دوبارہ سے اس طرح کی کوئی اوچھی حرکت نہیں کی جائے گی؟ کیونکہ ابھی بھی اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ابھی بھی اس نے لبنان پر جو ہے وہ تازہ ترین حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ نہیں، گارنٹی کی بات آپ نے اچھی کی ہے۔ یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کی دو اور بڑی طاقتیں ہیں، چین اور روس، ان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے، اور گارنٹی سیکورٹی کونسل، سلامتی کونسل کے 5 ممبران جو ہیں ان کے طرف سے ہونی چاہیے، امریکہ، چین، روس، فرانس اور برطانیہ۔ تو یہ جب سارے بگ 5 جس کو کہتے ہیں، یہ جب اس کی انڈورسمنٹ کریں گے، جو معاہدہ ہوگا، تو وہ ایک گارنٹی ہو جائے گی۔ اور اسرائیل کو، امریکہ کو اسرائیل کو قابو کرنا ہے۔ جب تک اسرائیل کو وہ نہیں روکے گا، لبنان میں آپ نے جو کہا حملے ہو رہے ہیں، تو اس وقت تک امن میں یہاں پہ ہمارے ریجن میں امن و استحکام نہیں ہو پائے گا۔ تو اور وہ ایک غیر یقینی صورت ہوگی، ایک عدم استحکام کی صورت ہوگی۔ اس میں امریکہ کو ایک بہت اہم رول ادا کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ پچھلے چند دنوں میں صدر ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے وہ اسرائیل کے بارے میں بڑی سخت ہے، اور اسرائیل کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسرائیل اگر ہم نہ ہوں تو اسرائیل بھی نہیں وجود میں رہے گا۔ تو صدر ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ کو اسرائیل کو قابو کرنا ہے، اس کے حرکتوں پہ لگام ڈالنا ہے۔ اچھا، علی سرور نقوی صاحب، اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟ امریکہ کو اس تمام تر جنگ سے کیا حاصل ہوا؟ ایران کی جانب سے تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایک جنگ بندی ہو گئی، پھر اس کے بعد سینکشنز ہٹ جائیں گی، پھر ان کے جو فریز ایسٹس ہیں اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد باقی تمام تر معاملات جو ہیں وہ ان کے چل پڑیں گے۔ تو امریکہ کو اس تمام تر سچویشن میں کیا حاصل ہوا؟ اسٹریٹ آف ہارمز جو تھی وہ تو جنگ سے پہلے بھی اوپن تھی۔ امریکہ کے اوپر جو صدر ٹرمپ کے اوپر جو دباؤ ہے وہ 3 باتوں کا ہے۔ ایک، امریکہ میں گیس پرائسز، پیٹرول کی قیمتیں ان کے گیس اسٹیشنز پہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، $6 سے بھی اوپر چلی گئی ہیں۔ تو یہ امریکہ کے لیے، امریکی عام شہری کو بہت برا ہٹ کر رہا ہے۔ پھر وہاں پہ اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے۔ پھر ان کے اسٹاک مارکیٹ کے شیئر گر رہے ہیں، صدر ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ کم ہو گئی ہے، آگے الیکشن آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر ان کی مجبوری ہے۔ امریکہ کو فائدہ ہو چاہے نہ ہو، امریکہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں جنگ ختم ہوگی اور خطے میں امن استحکام ہوگا، جس کی وجہ سے دنیا کی تجارت پھر سے دوبارہ جائے گی، اور تیل کی سپلائی بڑھ جائے گی، اور اس طرح جو عالمی صورتحال وہ بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ رہیے۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائد صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ ایک تو جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ ظاہر ہے آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی، جس طرح سے تمام فریقین جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، اور ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اب بات چیت جو ہیں وہ تکنیکی طور پر وہ بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس تمام تر سچویشن پہ کیا کومنٹ کریں گی؟ ایک تو جس طرح سے ملاقاتوں کے دوران پاکستان کو ثالثی کے اس تمام تر پروسیس کو لیڈ کرنے کی جس طرح سے آفر کی گئی وہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے، پھر ایک اور بڑی اچھی بات ہم نے دیکھی کہ جے ڈی وینس نے لبنان کے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ جی علی سرور نقوی صاحب، یہی بات میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جے ڈی وینس نے لبنان کے صورتحال پر تشویش کا اظہار جس طرح سے کیا ہے، کیونکہ لبنان پر پچھلے دنوں میں اٹیک کیا اور اسرائیل نے، اور پھر ان کا ظاہر سی بات ہے پھر ان کا یہی ایک اس کے پیچھے موٹو تھا کہ اسپوائلر کے طور پر کہ مذاکرات کا جو ایک پروسیس ہے وہ ختم ہو جائے یا رک جائے، اور لیکن پھر بھی پاکستان نے پش اپ کیا ایران کو، اور پھر وہ ان کو لے کے گئے اور آگے سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔
تو اب جے ڈی وینس کے اس طرح سے جو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ امریکہ کو ظاہر ہے لبنان کے صورت حال پہ بڑی تشویش ہے، اور اسرائیل کی جو حرکت ہے، اسرائیل کی جو وہاں پہ ایگریشن ہے، وہ اس کو امریکہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو روکنا چاہے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے سارا امن معاہدہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر جنگ دوبارہ شروع ہوگی اور امریکہ کو وہ سوٹ نہیں کرتا ہے۔ تو لیبنان میں جو اسرائیل اپنے اٹیک جاری رکھے ہوا ہے، وہ اس کو روکنا پڑے گا۔ لیبنان کے معاملے اسرائیل کو اٹیک روکنے پڑیں گے، ظاہر سی بات ہے، پھر اسی معاملے پہ بھی ڈیڈ لاک جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہما بقائی صاحبہ سے رابطہ بحال ہوا ہے، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ جو تمام تر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں آپ مانیٹر بھی کر رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کومنٹ کریں گے؟ اور پھر جے ڈی وینس نے لیبنان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس وقت جہاں یہ نیگوسیشن جا کے اٹک سکتی ہیں وہ لیبنان ہی ہے، کیونکہ اور کوئی تو ایسی بات نہیں ہے جس پر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ جو نیوکلیئر ناٹس تھی وہاں پر کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس پر ایران اور امریکہ کے موقف میں میٹنگ راؤنڈ تو نہ ہو، لیکن وہاں پہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن لیبنان کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اسرائیل کے بیہیویئر پہ منحصر ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت آپٹکس اچھے ہیں، اور جو اچھی بات ہے وہ سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ ہم میڈیا کی آنکھ سے دور رکھیں گے ان نیگوسیشنز کو، تو اگر کوئی کانفلکٹ ارائز بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہائپ بلڈ نہیں ہوگی۔ تو ہوپ فلی آپٹکس بہت اچھے تھے، ولنگنس نظر آ رہی تھی، ایلیمنٹ آف سمجھیے ایک کنسلیٹری ایٹیٹیوڈ تھا، اور اس وقت پہلی دفعہ امریکہ اور ایران کے ہائی پروفائل وفد ایک چھت کے نیچے ہیں، جس کو پرسائڈ کر رہا ہے پاکستان، اور قطر پاکستان کے لیے بہت بڑا سمجھیے اعزاز ہے، اور اس وقت پاکستان کا نام قطر واز نون فار بینگ این انٹرنیشنل میڈیٹر، تو پاکستان کا نام بھی قطر کے ساتھ آتا ہے فار گڈ ریزن، کیونکہ پاکستان نے کنسسٹنٹلی کام کیا ہے۔ اس وقت میں سمجھتی ہوں ابھی بھی لیبنان کا جو ایشو ہے وہ ٹیبل پر ہے، اس کو ریزالو ہونے کی ضرورت ہے، اور ہرمز بند ہے اس وجہ سے، تو ایران وہاں لیٹ گو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ایسٹس کی ریلیز کی بات ہے، وہ ایسٹس کس طور ریلیز کیے جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ایران کو بلینک چیک دے گا امریکہ، تو وہاں پر کچھ ریسٹرکشنز ہوں گی۔ تو لیٹس سی اسٹوری کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اور بات کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لبنان کے حوالے سے جو آپ کو بتاتے چلیں کہ برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات، وزیراعظم شہباز شریف بطور ثالث اس میں شریک ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف، جیریڈ کشنر، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی بھی موجود ہیں۔ کانفرنس ہال میں ملاقاتوں کے دوران جے ڈی وینس نے لیبنان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور ایران کے مثبت کردار کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں مزید بہتر نتائج کے لیے تمام فریقین کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا یہ عالمی امن کے لیے ایک اہم موقع ہے اور مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت کے باعث یہ مذاکرات ممکن ہوئے، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جے ڈی وینس نے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار قابل تحسین ہے اور مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام امریکہ کی ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے سفارتی کردار کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے اور باہمی تعاون کے ذریعے خطے میں استحکام اور امن کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کردار اہم جاری ہے پاکستان کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفارتی محاذ پر یہ جو ہے کردار جاری ہے پاکستان کا۔ اگلے دور کا جو ہے مذاکرات کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لبنان کی صورتحال پر امریکہ کو تشویش ہے، یہ کہا جے ڈی وینس خود بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لبنان میں امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مستقبل کے لیے مزید بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ امن کے لیے ایران کے مثبت کردار کے بھی خواہاں ہیں۔ بالکل، وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ اس وقت کانفرنس ہال میں موجود ہیں۔ ان کی قیادت میں جو ہے وہ
इस वक्त मुज़ाकरात का बाकायदा जो है वो आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज बड़ा दिन है, मस्बत बातचीत की उम्मीद है। जी बिल्कुल, ये तारीख़ी मनाज़र हैं पाकिस्तान की मेज़बानी के ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, जबकि अमरीकी नायब सदर जो डी वेंस का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के सालसी में ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। अमरीकी वफूद और ईरानी वफूद आमने सामने बैठ चुके हैं। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का लाहे अमल तय होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज बड़ा दिन है, मस्बत बातचीत की उम्मीद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। मशरिक़ वस्ती में अमन का क़याम हमारी तरजीहात में शामिल है। जी बिल्कुल, हम आपको बताते चलें कि लबनान, उन्होंने कहा कि लबनान के सूरत हाल पर बहुत ही तशवीश है, जबकि हम जो है वो अमन चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि दुनिया में मशरिक़ वस्ती में जो है वो भरपूर अमन आए। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का जो है लाहा अमल जो है वो जारी है। आज बड़ा दिन है, मस्बत बातचीत की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि आज जो है वो अहम किरदार अदा करे।